अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की बातें हैं, मगर नवाज शरीफ साहब आएंगे कैसे, कब आएंगे, अपने खर्चे पर आएंगे, शेख रशीद के टिकट पर आएंगे या फिर इंटरपोल के ज़रिए लाए जाएंगे, ये बहस है पाकिस्तान में छिड़ी हुई है। और नवाज शरीफ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर हैं, थे पहले भी, लेकिन अब बनाया जा रहा है उनको हुकूमत की तरफ से और बज़ाते ख़ुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून तो चाहेगी कि नवाज शरीफ के नाम से सियासत शुरू हो और उनके नाम पर सियासत ख़त्म हो। मुस्लिम लीग नून को तो यही बारे में है, लेकिन हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून के इसी मकसद को पूरा कर रही है। अब ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों इस मामले को लेकर, नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर इस तरह का अबहाम क्रिएट कर रही है या इस तरह की बातें कर रही है जिससे अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून जो बात करती है वो एको होती है, वो फिर बढ़ती है। वो एक बार बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वज़रा जो बैठकर हर एक वज़ीर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब हम जो है नवाज शरीफ की वापसी को लेकर हुकूमत से ज़्यादा कहीं और है, कोई और ज़्यादा या परेशान है या कंफ्यूज्ड है। वो कौन कंफ्यूज्ड है, कौन परेशान है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन अभी ज़रा शेख रशीद साहब जो हैं, जिन्होंने फरमाया कि जी नवाज शरीफ साहब आते हैं, आए, नहीं आते ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं टिकट भेजता हूँ, और भी अपना शेख होने के बावजूद मैं टिकट भेजता हूँ उनको एक साइड का, और उनको वीज़ा भी 24 घंटों में दे देता हूँ और वो पाकिस्तान वापस आ जाए। ज़ाहिर है अब नवाज शरीफ बच्चे तो हैं नहीं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को इस तरह उकसाएंगे, भड़काएंगे, मुश्तैल करेंगे और नवाज शरीफ साहब भड़क कर उठ कर कहेंगे कि जी मैं आ रहा हूँ जी, 2 टिकट शेख साहब। तो वो नवाज शरीफ साहब ने तो कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल गए थे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान के पंजे में आया हुआ नवाज शरीफ जो है जेल में, जहाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ था सारा कुछ, मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, हुकूमत की बात हो, यहाँ तक कि अपना भाई एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब के लिए हालात वो नहीं थे कि वो जेल से निकल कर बाहर चले जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब चले गए। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने वही मैंने गुजारिश की कि कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई ना, तो उनको भी सियासत करनी आती है, बल्कि बेहतरीन सियासत करनी नवाज शरीफ साहब को आती है। खामोशी से बैठे रहते हैं, जब वक्त आता है थोड़ा मारते हैं, फिर चुप कर जाते हैं, फिर कोई नई बहस छिड़वा देते हैं, और अब यही बहस चल रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और ये वो। अब शेख रशीद साहब की बात अपनी जगह कि जी वो टिकट देंगे, कोई पता नहीं, शेख साहब टिकट दे दें, नवाज शरीफ साहब ले भी लें कि चलो यार शेख का नुकसान कितना, मतलब शेख खुद कहते हैं ना मैं शेख हूँ, तो चलें यार शेख को 2 रुपये का नुकसान हो, कोई और नुकसान में शेख को पहुंचा सका ना पहुंचा सका, लेकिन ये वाला नुकसान तो पहुंचा दूं शेख साहब को। तो शेख रशीद साहब जो हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें अजीबोगरीब छोड़ते रहते। कल परसों मुझे कोई बता रहा था कि शेख रशीद साहब ने वो आसिफ जरदारी साहब को कहा था कि कमर ज़मान काहरा जो है ना वो शरीफ आदमी है, उनको वज़ीर आज़म बना दें। हालांकि वो क्या वाक़या था, किस तरह था, वो वाक़े के रावी जो ख़ुद बता रहे होते हैं कि जब कमर ज़मान काहरा साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला हुआ था तो वो कुछ और वाक़या था, शेख साहब ने कोई और बना दिया था। जब गिलानी साहब नायल हो गए तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम आया था वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तो उनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनका नाम, वो वज़ीर आज़म नामज़द हो गए और उधर उन्होंने ECL पे नाम डाल दिया, तो उनके कागजात वगैरह का रोला बन गया। तो फिर वो बैठे हुए थे जरदारी साहब और सारे, तो वहाँ पर मुशावरत हो रही थी, तो वहाँ वो मुशावरत में जरदारी साहब ने पूछा खुर्शीद शाह साहब को और बाकी जो बैठे थे रज़ा रब्बानी साहब दूसरे कि यार अब क्या करें, कौन सा ऐसा बंदा हो तो जिसको हम करें, और वो तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा यार बंदा कोई ऐसा हो जिस पर कोई एक भी इल्ज़ाम जिस पर ना हो। तो सामने बैठे हुए थे कमर ज़मान काहरा साहब, वो जो गैदरिंग थी उसमें सबसे जूनियर थे, तो उन्होंने कहा बेटा जाओ अपनी तैयारी करो वज़ीर आज़म बनने के लिए। और फिर उन्होंने फ़ोन किया उनको क्या नाम है चौधरी बरादरान को, तो वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, हमारा तो वो शरीक है, वो गुजरात में, और गुजरात से आप वज़ीर आज़म बनाएंगे तो हमारी तो सारी क्या होता है इज़्ज़त रुल जाती है, तो हमने तो सपोर्ट नहीं करना, हमने वोट नहीं देना, उनके वोट के बगैर पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बना नहीं सकती थी। तो फिर कुरान निकला राजा परवेज़ अशरफ साहब का। तो ये कहानी इस तरह थी। शेख साहब हैं जो मर्ज़ी कहते फिरे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन ये वो शेख रशीद साहब हैं जो 28 मई के धमाकों से पहले भाग गए थे, दुबई भाग गए थे कि यार कोई पटाखा वटाखा फट गया तो मैंने अभी ज़िंदा रहना है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो खैर, तो शेख रशीद साहब की बात अपनी जगह, लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत चली गई हुई है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चली गई नहीं हुई है, जाना चाहती है। फ़ैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ और वहाँ कहें कि जी ये ज़ामिन थे
نواز شریف صاحب کو چند ہفتوں کی آپ کے پاس ضامن تھے، چند ہفتوں کی آپ نے اجازت دی تھی ان کی ضمانت پر. نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، علاج بھی ہو چکا ہوا ہے، کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے، لیکن وہ آ نہیں رہے، سزا یافتہ ہیں. تو لہٰذا یہ جو ضامن ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں یا ان کو کہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں. ایک یہ ہے. اور دوسرا، کل فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی اور وہ بڑی دلچسپ بات تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نا برطانیہ سے ہمارے معاملات بہت حد تک طے ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. یہ باتیں شہزاد اکبر صاحب 1000 بار کر چکے ہوئے ہیں. یہ باتیں اس سے پہلے ایک دو اور جو تھے صاحبان وہ کر چکے ہوئے ہیں. اب فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ سے معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر برطانیہ نواز شریف صاحب کو ملک بدر کرے گا، یا پھر انٹرپول، پاکستان انٹرپول کو کہے گا کہ جی ہمارے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، مفرور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے ہم پکڑ کر پاکستان لے کر آئیں. یہی طریقہ ہوتا ہے. تو پھر شیخ رشید کا ٹکٹ نہیں چلے گا تو پھر انٹرپول کے ذریعے آ جائیں گے، تو برطانیہ والے ان کی بات مان لیں گے. جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بغیر پاسپورٹ کے وہاں رکھا ہوا ہے، ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، وہ ان کی بات مان جائیں گے. وہ ایکسٹینشن ہیومنٹیرین گراؤنڈز پر تو ہے، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں. بھائی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں 3 بار نواز شریف، اور برطانیہ والے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہاں اپنے سفارت خانے والے بتا رہے ہوں گے کہ جی یہاں کیا چل رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب کو پاکستان آپ واپس بھیجیں گے اور ان کو کچھ ہو گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ والا انٹرپول والا معاملہ، شیخ رشید صاحب کا ٹکٹ، یہ تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب خود واپس آئیں گے جب بھی آئیں گے. اب جاوید لطیف صاحب جنہوں نے سب سے پہلے یہ راگ شروع کیا تھا، راگ کا مطلب راگ ہی ہے نا، جب جو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، انہوں نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اسی مہینے واپس آ جائیں گے. پھر انہوں نے نومبر میں تاریخ دی، پھر انہوں نے دسمبر کی تاریخ دی. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی چند ہفتوں کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، چند ہفتوں کے بعد. اور 23 مارچ کے بعد عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا. وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے سر پر ہاتھ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. تو نواز شریف صاحب کی حکومت بھی منتخب تھی، پیپلز پارٹی اس سے پہلے گیلانی صاحب والی بھی حکومت منتخب تھی. تو وہ کیسے گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، آصف زرداری کے خلاف کس طرح میمو گیٹ کی کہانیاں بنائی گئی تھیں، نواز شریف صاحب کے خلاف کس طرح پاناما، کس طرح دھرنے، وہ بھی تو منتخب حکومتیں تھیں. تو اسٹیبلشمنٹ، ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے یا جس طرح گرفت ہے پاکستان کی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کی، جن کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. میں وہ اس دن سن رہا تھا، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے مرزا وہاب کو کہا تھا کہ جی آپ سیاست کر رہے ہیں بیٹھے. تو میں حیران ہوا کہ یہ بات آصف زرداری صاحب کے لیے بھی کی گئی تھی جب وہ صدر تھے، اور کہا گیا تھا کہ آصف زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں. ان کے خلاف پٹیشن آئی تھی، پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا تھا. تب بھی میں سوچا کرتا تھا کہ یار ایوان صدر میں بیٹھا ہوا بندہ سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، برتن مانجے گا. پولیٹیکلی الیکٹڈ صدر ہے، پولیٹیکل پارٹی سے ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ سیاست نہیں کریں گے تو کون سیاست کرے گا. تو یہاں پر سوائے ان کو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے قانونی اور آئینی طور پر، وہ سیاست کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے. جو سیاست کرنے آتے ہیں ان پر منع ہے سیاست کرنا، یہ ہمارا وہ ہے. تو شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ہے نا، تو پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ کم از کم ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے. سر پہ ہاتھ نہ بھی رکھے تو کم از کم لات نہ مارے، ہمیں نکالے نہ، ہمارے خلاف کوئی ماحول نہ بنائے. ماحول بنایا جاتا ہے نا خلاف، تو وہ ماحول نہ بنایا جائے. تو وہ شیخ رشید صاحب کی بات ٹھیک ہے. تو جاوید لطیف صاحب نے اب چند ہفتوں کی تاریخ دی ہے، لیکن مسئلہ اور ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو پریشان ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی ہی واپس ہی نہ آ جائیں، لیکن یہاں پر یہ ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا والا معاملہ ہے. اب شیر آ نہیں رہا، مسلم لیگ نون والے مسلسل کہہ رہے ہیں شیر آیا شیر آیا. تو اب وہ جب شیر آئے گا تو ان کے کارکن خود یقین نہیں کریں گے کہ واقعی آ رہا ہے. اگر ڈیٹ دے دی تو نون لیگ کے کارکن یقین نہیں کریں گے کہ واقعی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، پھر پتہ چلے گا کہ ایئرپورٹ میں لینے کوئی نہیں پہنچا. تو اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون. اور مسئلہ یہ، جاوید لطیف صاحب کہتے جی آئیں گے، ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے میرے اگلے بار لندن جانے سے پہلے آ جائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آ رہے بھائی، یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ نہیں آ رہے. تو یہ سارے معاملات نا عجیب و غریب قسم کی مسلم لیگ نون نے کی ہوئی ہے، اپنا کنفیوژن، اپنے اندر کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. اب اس میں ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ تو جو خبریں جن کے پاس ہوتی ہیں، میں خاص طور پر آپ کو گزارش کر چکا ہوا ہوں، مطلب وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ سامنے آتی ہیں، پھر اس پر پتہ کرتے ہیں نا کہ وہ کیا رہا ہے. تو میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ نواز شریف نہیں آ رہے، آئیں گے، ضرور آئیں گے. کب آئیں گے؟ تاریخ وہ ہوگی جب عمران خان صاحب حکومت سے جا چکے ہوں گے، عمران خان سڑک پر ہوں گے اقتدار سے نکل کر، نکالے گئے ہوں گے، تب نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان.
اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی حکومت، اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب کو بھی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو نااہل ہے، سزا یافتہ ہے، اس کو پاکستان لا کر چوتھی بار وزیر اعظم کس طرح بنانے کی کیوں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس رپورٹس ہوگی، تو وہ عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے آنے سے زیادہ اپنے جانے کی پریشانی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جی مجھے بھیج کر ہی نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا، اگر وہ آتے ہیں نواز شریف صاحب تو اسی کنڈیشن پہ آئیں گے نا کہ عمران خان صاحب کو پہلے نکالو اس کے بعد میں آؤں گا۔ وہ جو بات آصف زرداری صاحب نے کی تھی کہ جی فارمولہ ہم تب دیں گے جب پہلے اس کو نکالیں گے آپ، تو نواز شریف صاحب تب واپس آئیں گے جب عمران خان صاحب نکلیں گے، ورنہ اگر نواز شریف صاحب آ گئے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، تو اب دیکھیں نا سارے معاملات طے ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب ہوئے تھے رہا جیل سے، اور شہباز شریف صاحب کے جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے لندن جانا تھا، عدالت نے اجازت دے دی تھی منٹوں میں، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کس طرح اجازتیں ہوتی ہیں، منٹوں میں وہاں درخواست گئی ہے اور اسی دن عدالت نے شہباز شریف صاحب کو نام ECL سے نکالنے کا حکم دے کے ان کو باہر جانے کی اجازت دی۔ ایئرپورٹ پہ روک دیے گئے صبح فجر کے ٹائم پہ کہ جی آپ نہیں جا سکتے۔ تو وہاں پہ عمران خان کا اختیار تھا، عدالتوں پر نہیں تھا، نواز شریف صاحب کو جنہوں نے رہا کروایا ان پر ان کا اختیار نہیں تھا، لیکن باہر بھیجنے، کیونکہ 20 نومبر سے پہلے والا پاکستان تھا، تو باہر بھیجنے پر ان کا روکنے پر، پابندی لگانے پر ان کا اختیار تھا، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ تو اب وہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان بہرحال وزیر اعظم ہے، تو جب تک وہ ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کا اختیار چل رہا ہوگا، تو اگر میں گیا تو پھر مجھے نہ جیل بھیج دے، تو پھر میں کیا کروں گا۔ اور ادھر معاملات یہ ہیں کہ نواز شریف کا جس بنیاد پر مقدمہ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ ہے بیان حلفی رانا شمیم صاحب کا۔ اس بیان حلفی کو لے کر وہ جو سامنے آیا، اور آڈیو جو سامنے آئی ہیں ثاقب نثار صاحب کی، ان کو لے کر پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اطلاعات کی، قومی اسمبلی کی، اس نے طلب کیا 3 بار، سابق جج صاحبان ہیں یہ، اب یہ سابق ہیں عام ہی ہو گئے اب میرے اور آپ جیسے، ظاہر ہے وہ سابق جج کے مراحت تو وہ لے رہے ہوں گے، لیکن ان کو اب ان کی وہ حیثیت تو نہیں، وہ عام وکیل ہوں گے، رانا شمیم صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی، جس طرح دوسرے وکیل ہیں بڑے بڑے وکیل ہیں اس طرح وکیل ہی رہے، باقی ریٹائرڈ جج رہے۔ تو وہ ریٹائرڈ صاحبان جو ہیں ان کو طلب کر رہی ہے اطلاعات کی کمیٹی، قائمہ کمیٹی، اور وہ نہیں آ رہے، 3 بار نہیں آئے۔ اب حکومت نے کہا قائمہ کمیٹی کا اجلاس تو ہم تب نوٹیفائی کریں گے، فواد چودھری صاحب نے جاوید لطیف کو لکھا، جب آپ نے یہ والے مدعا ایٹم سے نکالنا ہے ان کی طلبی والا، ان کو جو آپ نے بلایا ہوا ہے جواب کے لیے کہ جی آپ بتائیں یہ جو کچھ آپ پر الزام لگ رہے ہیں، کہ وہ تو ظاہر ہے وہ طلبی نہیں ہوتی، وہ تو سامنے آ کر بیٹھ کر گپ شپ لگانے والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ پر الزام لگ رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، کیا ہے۔ تو جو رانا شمیم صاحب والا معاملہ یہ ہے نواز شریف صاحب کی کیس میں آگے جا کر مددگار ثابت ہوگا، جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال بھی اٹھا کہ بینیفیشری کون ہے اس کا، اس حلف نامے کا، ظاہر اس حلف نامے کا بینیفیشری نواز شریف ہوں گے۔ اب جنہوں نے خبر رپورٹ کی ہے، جن کا بیان حلفی ہے، ان پر تو عدالت نے چارج فریم کرنے کے لیے 7 جنوری کی تاریخ دے دی ہے، لیکن جب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اپیل جائے گی، جب اس میں یہ پیش کیا جائے گا تو ظاہر اس کا نواز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں تو بینیفٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو یا تو جیل سے رہائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو جائے کہ جی میاں صاحب کے اوپر مقدمہ جو تھا وہ جھوٹا تھا اور سزائیں غلط ہوئی ہیں، یا پھر عمران خان صاحب نہ ہوں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون ایک کیا ہوتا ہے، ایک خبر فلر چھوڑ دیتی ہے، اس کے پیچھے حکومت جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کے نام کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ مسلم لیگ نون بڑا کمال طریقے سے حکومت کو کھلا رہی ہے، اور حکومت کھیل رہی ہے مسلم لیگ نون کی پچ پر کہ ہر بلیٹن میں، ہر ہیڈ لائن میں نواز شریف، ہر وزیر سے نواز شریف کا سوال ہوتا ہے، ہر مشیر نواز شریف کی بات کرتا ہے، اور اپوزیشن مسلم لیگ نون وہ تو ظاہر کرے گی ہی بات، لیکن یہ کمال مسلم لیگ نون بڑے کمال سیاست کر رہی ہے، لیکن اس کا ایک جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کو پر اس کا منفی اثر ہو سکتا ہے، وہ یہ شیر آیا والا۔ کارکن تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی قائد کل پرسوں آ گئے، اور کل پرسوں بھی نہیں آئیں گے، پھر مہینے بعد بھی نہیں آئیں گے، پھر آگے تاریخ پر تاریخ جائے گی، تو پھر ظاہر کارکن آخری تاریخ کو بھی کہیں یہ نہ ہو کہ جب شیر آیا چاہتا ہو، واقعتاً ایئرپورٹ پہ اترا ہوا ہو، اور پھر شیر کو لینے کوئی نہ جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب والا معاملہ وہ سب پر آ کر آخر میں، چاہے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان ہو، چاہے پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو، وہ آتے ہیں سامنے اور وہ کہتے ہیں سارا کچھ ایسا کچھ، مطلب یعنی اختلاف، کوئی نہ کوئی تنازع ڈال دیتے اپنی جماعت کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔